अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। अब्बास ताबिश के कुछ शेर किस वजह से ज़हन में आ रहे थे वो बाद में अर्ज़ कर देता हूँ। पहले मैं वो सुना दूँ। यूनिवर्सिटी के दिनों में ज़ाहिर है इनका कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट हुआ करता था, और अच्छे और बड़े शेर का एक ख़ासा ये भी होता है कि वो बदले हुए सिनारियो और नई सूरत हालात और सिचुएशंस के साथ अपने नए मफ़हूम अपने अंदर से लेके आ जाते हैं और साबित करते हैं कि वो बात यहाँ पर भी उतनी ही एप्लीकेबल है जितनी इससे निचले दर्जे की किसी कैफियत पे थी या इससे मुख्तलिफ़ किसी दूसरी सूरत हाल पर सादिक आया करती थी ये बात। पानी आँख में भर कर लाया जा सकता है, पानी आँख में भर कर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। बुनियादी तौर पर तो ये शेर था जो मेरे सामने था कि आज इसके हवाले से बात करेंगे, लेकिन जिनका एक नॉस्टैल्जिया भी होता है ना कि एक ज़माने में बाज़ शेरों को बाज़ कैफियत से एंजॉय किया होता है, तो ज़रा सा उस दौरानिए की याद और कैफियत को भी हाईलाइट करने के लिए दो तीन इस गज़ल के मज़ीद हैं वो भी आ रहे हैं साथ। पहले वो अर्ज़ कर दूं, उससे आगे की जो थोड़ी निस्बतन तल्ख़ बातें हैं उनका कुछ कुछ जायका काबिल बर्दाश्त हो जाएगा, या यूसुफ़ी साहब के इस्तिलाह के बकौल उसकी तलख़ी का दफ़ मर जाएगा। पानी आँख में भर कर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। एक मोहब्बत और वो भी नाकाम मोहब्बत, लेकिन इससे काम चलाया जा सकता है। और माहताब ये रात की पेशानी का घाव, ऐसा ज़ख्म तो दिल पर खाया जा सकता है। पानी आँख में भर कर लाया जा सकता है। एक और बहुत रेलेवेंट शेर था कि अब भी उम्मीदें पानी दिल पर वो तरतीब उसकी बिगड़ गई कि मफ़हूम उसका यूँ था, मैं चूँकि शेर का अगर एक एक लफ्ज़ भी ज़रा आगे पीछे हो जाए तो वो सारा जायका उसका ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं उसके मफ़हूम पर इक्तफ़ा करता हूँ कि अब भी उम्मीदें दिल के कुएं पे पानी भरने आती हैं, इस चश्मे में जहर मिलाया जा सकता है। एक नाउमीदी और वो सारी कैफियत हाईलाइट हो के सामने आ सकती है, लेकिन बुनियादी बात यही है कि पानी आँख में भर कर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। ये पानी भर के लाना और एक नदामत का एहसास होना, ये सिर्फ़ वन टू वन और पर्सन टू पर्सन मोहब्बतों या ताल्लुकात में ही एप्लीकेबल नहीं होता, समाजियात में भी ये फ़िनोमेना उसी तरह वर्केबल होता है। और समाजियात से तरक्की करते करते अगर इसको आगे भी ले जाया जाए तो मज़हबियात की डोमेन में भी जो रूहानियत की सतहें हैं वहाँ पर भी जितनी हैसियत अश्क नदामत को हासिल है उस मर्तबे पे बाकी मुजाहिदे कम ही पहुँचते देखे गए हैं। और हज़रत यूनुस वाली कौम का तो पूरा यानी अल्लाह ताला ने एक नबी के साथ किया हुआ जो वईद बताई हुई थी उसको भी टाल दिया, इसलिए कि वो एक अश्क नदामत की हालत से गुज़र गए और उन्हें एहसास हो गया। इस वक्त वहाँ पर आधा सच, पौना सच और झूठ, मलगजा सच, इस सारे कुछ की आमेज़श चल रही है पाकिस्तान में, और लोगों को उम्मीद के साथ देखना और उस जो भी सूरत हाल डेवलप हो रही हो उससे कोई ना कोई अपना ख्वाब वाबस्ता करके बैठ जाना, ये इस वक्त की मजबूरी है। क्योंकि वो सुना हुआ है सब ने
کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، کیونکہ جب ناؤ ڈوبتی نظر آ رہی ہو تو اس وقت ہر ڈیولپمنٹ پہ وہ آنکھ لگائے بیٹھے ہوتے ہیں اور ہر سچویشن سے ایک امید وابستہ کر لیتے ہیں. لیکن چونکہ تحقیقی سچ، تدریسی سچ اور سماجی سچ، سیاسی سچ، مذہبی سچ، اس طرح کی جتنی سچائی کی قسمیں تھیں، ایون جو جمالیاتی سچ، فنون لطیفہ کا سچ، ہر طرح کی سچائی سے یہ قوم، یہ معاشرہ، یہ ملک بتدریج محروم ہوا ہے. اور جس وقت انہوں نے اس کی بنیادیں رکھی تھیں بدنیتیوں کی، اس وقت ان کو احساس نہیں تھا. اس وقت صرف اتنا نظر آ رہا تھا، سامنے کی صورتحال نظر آ رہی تھی. اگر بھٹو صاحب کو یہ نقشہ، یعنی آج والا نقشہ نظر آ رہا ہوتا کہ جہاں سے میں گھٹنے ٹیکنے لگا ہوں اور جس طرح میں ایک سیاسی، سماجی، معاشرتی اور انتظامی جھوٹ کو رستہ دینے لگا ہوں، اس کے نتیجے میں بات کہاں تک جائے گی؟ حسن ظن ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اتنی بڑی حماقت نہ کرتے. لیکن مفاد پرستی کے کوئی سر میں سینگ تو نہیں ہوتے. بھٹو کے بعد ضیاء نے ایسی اسلامائزیشن انٹروڈیوس کروائی کہ رے رب دا نا. لیکن ضیاء الحق کے علم میں تھا کہ اس کے میس شراب سے پاک نہیں ہیں. اس کا میکانزم چینج ہو جاتا ہے. ان دنوں ہم وہاں ایک بڑے مصور کے گھر گئے کھانے پہ کراچی میں، بہت بڑے مصور کے گھر، جس کی تصویریں اور پینٹنگز جو ہیں وہ لاکھوں ڈالرز میں بکتی ہیں، اور ان کا ایک نام تھا. اب ظاہر ہے نام لینا، کراچی میں کتنے مصور ہوں گے، مطلب بڑے قداور نام تو 3-4 ہی ہوں گے نا. مطلب گل جی ہو گئے، یا صادقین تھے اس سے پہلے، اور اقبال مہدی ہیں، اور اس طرح اب آگے ان کے شاگرد ہیں یا رسام ہیں، یا اس طرح کر کے. لیکن اس کو ذرا وہ، کیونکہ بالکل ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا کہ نہ وہ اسلام کے نفاذ کے تھے، وہ ایک آرٹسٹ آدمی تھے، ان کا اسی میں اوڑھنا بچھونا تھا، وہی ان کا جینا مرنا تھا. تو بلا مبالغہ بڑی جو وارڈروب جتنی بڑی الماری، وہ دنیا کے ہر شراب کا برانڈ سے بھری ہوئی تھی، اور آفیشیلی ملتی تھی. ان کو تو پتہ تھا کہ یہ جی کہ وہ جی فیس آف پاکستان ہے، ایسے لوگوں کو ایکسیپشنز دیے جاتے ہیں. پھر اسی طرح وہ تو خیر ایک ایسا لیول ہوگا نا کہ جس میں صدر پاکستان نے ان کے ہاں بھی آنا ہوگا، یا پھر ان کو بلانا ہوگا، اور ایک اس لیول پہ تھی. عام ضلعی افسران اور ڈویژن کے یا صوبے کے، یا جو نارمل بیوروکریسی ہوتی ہے اباو 17 اور انڈر گریڈ 20، اس میں ہم نے چشمدید ہیں ہر سطح پہ، ہر چیز. وہ ایک اچھا سا لفظ، وہ تم کوئی اچھا سا رکھ لو اپنے ویرانے کا نام، تو وہ افسران آپس میں یہی ڈسکس کرتے ہیں، سب وہاں پہ ڈرنک شرنک کا انتظام ہے. اب وہ ڈرنک شرنک کر کے تو وہ شراب پاک تو کوئی نہیں ہو جانی ہوتی. لیکن آپ دیکھیں آپ کے ملک کے قانون میں اگر کسی کی وہ لے کے جاتے ہوئے پکڑا جاتا ہے تو اس کو وہ جوتے پڑتے ہیں کہ بس چھڑ دو گلا. قانون سازیاں کی ہیں آپ نے کس طرح؟ اپنے آپ کو اسلامائز کرنے کے لیے، اسلامائزیشن کا ڈھول پیٹنے کے لیے، اور اپنے تشخص کو اسلام پسند بنا کے دکھانے کے لیے. اس کے نتیجے میں جو جوتے پڑے تھانوں میں، وہ پڑے عام آدمی کو. وہ تو کون جی گڈی جو پھڑی گئی ہے جی، وہ جو آپ کے اسی عام آدمی کے سامنے، بلکہ وہی اگر کسی افسران کی کوٹھی پہ پہنچانے جا رہا ہو تو اس کو کسی نے پوچھنا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے دوہرا معیار آپ نے خود قائم کیا، جھوٹ کو رستہ آپ نے خود قائم دیا. اور دیا کس کے نام پر؟ شریعت کے نفاذ کے نام پر، اسلام کے نفاذ کے نام پر. پھر آپ کو پتہ ہے آپ کے مولوی کرپٹ ہیں،
آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے وہ مولوی جو سیاست میں دخل دیتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ کرپٹ ہیں. جو عام کسی مسجد کا مدرسے کا ہے اس کی پہنچ جو ہے وہ ایک ذاتی حرامزدگی کے واقعے تک ہے، لیکن وہ جو ان ساروں کی بنیاد پر کنسورشیم بنا کے ان کے سر پہ جا کے بیٹھتا ہے اس کو آپ اپنے پیرول پہ رکھتے ہیں، اس کی خدمات کوئی نہیں ہوتی. وہ کوئی ٹیکنوکریٹ نہیں ہوتا کہ جناب وہ سینیٹر تاج حیدر ہے یا مطلب وہ جو اقبال حیدر ہے یا کہ وہ اس طرح کر کے سید ظفر علی شاہ ہے یا اس طرح کے لوگ ہیں جن کی بڑی خدمات ہیں اور جن کی انٹیگریٹی کسی حد تک مطلب دنیا نے دیکھی پھالی ہے، اور پاکستان کی ریاست کو اور پاکستان کے حکومتی انتظام و انصرام کو اور سینٹ آف پاکستان اور نیشنل اسمبلی آف پاکستان جو ہے وہ ان جیسے لوگوں کے وہاں پریزنس کے بغیر ادھوری رہ جائے گی. نہیں، بالکل نہیں. آپ نے ان کو نوازا ہوتا ہے. نوازا کس لیے ہوتا ہے؟ اس کا پچھلے 200-250 سال سے اس کے پاس ایک انڈر ڈیولپڈ نہیں، ایک گھٹیا ٹکڑے مانگنے والا اس کا بیک گراؤنڈ تھا. وہ ادھر سے یعنی جو ان کا سب سے نکما بچا تھا اس کو وہ پکڑ کے مدرسے میں چھوڑ آتے تھے، انہوں حافظ بنا دیو، انہوں مولوی بنا دیو، ان کو مدرسے چھاڑو. جس کے ماں باپ کے پاس وسائل نہیں تھے انہوں نے وہاں اس کو مطلب ڈال دیا. اس کے بعد وہاں اس کی جو معیشت تھی وہ تھی گھروں سے روٹیاں مانگنے کی. اس کے بعد ان کے جو عددی ہیڈ کاؤنٹنگ تھی، عددی اکثریت، ان کو ایک زمانے میں آ کے دولتانہ نے اور انہوں نے استعمال کیا اور وہاں اس کا رواج ڈالا کہ ان کی اسٹریٹ پاور کو آپ نے استعمال کرنا ہے اپنے سیاسی مقصد کے لیے. اس کے اگینسٹ آپ ان کو کچھ دیتے بھی تھے. دیتے کیا تھے؟ آپ ان کو مطلب شروع میں پیسے دیتے تھے. اسلامیات کے فنڈ میں سے اٹھا کے دیے آپ نے پیسے دولتانہ کے دور میں. تعلیم بالغاں کے مختص جو رقم تھی وہ آپ نے دی، آن دا ریکارڈ ہے. یہ کس لیے دی کہ سرگودے سے لے کے تو خوشاب اور آگے اور ادھر لاہور تک اور جہاں جہاں دور دراز علاقوں کے مولوی ہیں ان کو دیں، ان کے نام علامہ رکھیں، ان کی تقریریں کروائیں اور ان کا سفر خرچ ہو اور ان کو شورش بھڑکانے کے لیے اور ایک سرے سے دوسرے سرے تک اینٹی احمدیہ آگ لگانے کے لیے آپ نے پیسے سرکاری خزانے سے دیے تھے. وجہ کیا تھی کہ مرکز سے جو پنجاب کی ٹسل تھی اور ناظم الدین کے سکرو ٹائٹ کرنے کے لیے دولتانہ کس طرح اوپر آنا چاہ رہا تھا. یہ ساری آپ کی ریسنٹ ہسٹری کی باتیں ہیں جو اب شاید میرے علم میں آیا. ایک پروفیسر صاحب ہیں، ان کو تاریخ پاکستان آفٹر 47 پڑھانے کے لیے نہیں دی جاتی، کیونکہ وہ جب یہ باتیں کریں گے تو یہ باتیں اس میں آئیں گی اور وہ چھپی ہوئی ہیں. ان کو دے دیا جاتا ہے مغلیہ ہسٹری پڑھاتے ہیں ان کو. چلو ٹھیک ہے، لیکن مصیبت کیا ہے کہ دنیا میں جو بدنیتی ہے وہ اس صدی میں ہو یا اس صدی میں ہو، اس کے کپڑے بھی ویسے ہی ہوتے ہیں، اس کا منہ متھا بھی ویسے ہی ہوتا ہے. اس بدنیتی کے ساتھ، اس طرح کے جھوٹ کے ساتھ آپ کو 50-60 سال طے در طے آپ نے تہیں جمائیں. اس کے بعد پھر یہ جو ہلری کلنٹن نے کل پرسوں ڈیپ سٹیٹ کی بات کی اور لوگ اب اس کو شیئر کرتے پھر رہے ہیں کہ جاؤ ہلری کلنٹن کے اوپر بھی جا کے آپ 12 تھانے میں غداری کا پرچہ دے دو. یہ ڈیپ سٹیٹ یعنی آرمی کی اسٹریٹجی تھی، پھر آپ کی حکومتوں کی اسٹریٹجی رہی. یہ وہی ہے نا، مطلب اسی راہ ہل شریف کے ساتھ ہی بیٹھ کے نواز شریف دورے کیا کرتے تھے نا. وہ جیپ والی تصویر بھی کافی عام ہے. اس کا مطلب ہے حصہ رسدی ضرورت پڑنے پر آپ لوگوں نے رسپانسو ڈپلومیسی کے ٹیکٹکس کے طور پر جہاں جھوٹ بولنا ضروری سمجھا، جہاں عوام کو بیوقوف بنانا ضروری سمجھا، جہاں ان کے مفاد کا اوپر سودا کرنا ضروری سمجھا، وہ آپ نے کر لیا. یہ حرکتیں کرتے کرتے آپ کو آج 40-50 سال گزر گئے ہیں. ہم تو باہر تھے، ہم ان معنوں میں باہر تھے کہ ہمارے ووٹ سے بھی باہر تھے اور آپ کے ڈیسیژن میکنگ سے بھی باہر تھے. آپ کی کسی بھی حیثیت میں ہم آپ کے ساتھ نہیں تھے. اس لیے میں پچھلے 1-2 پروگراموں میں نے عرض کیا کہ جب آپ کہتے ہیں ہم پاکستان کو کہاں تک لے آئے ہیں، ہم نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، تو میں اکثر کہتا ہوں اس ہم میں آپ ہیں، ہم اس ہم میں آپ کے ساتھ شامل نہیں ہیں.
اس دورانیے میں جو لیڈرشپ آپ کو کبھی 62-63 یاد آ جاتی ہے، کبھی آپ ان کے کردار ڈھونڈنے شروع ہو جاتے ہیں، کبھی آپ اس میں ان میں نیکی اور تقوی تلاش کرتے ہیں، کبھی ان میں آپ نمازیں اور صلاۃ کمیٹیاں بنا لیتے ہیں. یہ سارے دورانیے پاکستان پر گزرتے رہے. اس میں آپ نے مولوی کی خدمات ہائر کیں کہ ایک طبقہ چونکہ جاہل جو اس کے فالوور تھے وہ آپ کے کام آتے تھے اسٹریٹ پاور کے طور پر. فیصلہ کن سیٹ نہ مولوی کو ملی، نہ آپ نے دی، نہ آئندہ دینی ہے آپ نے. ابھی کتنا جمعہ 8 دن ہوئے ہیں نا اس کو آگے لگائے ہوئے فضل الرحمان کو، لیکن جہاں جہاں اس نے لگام چیرنے کا خطرہ ہے وہاں پہ آپ پیچھے ہٹ جائیں گے. اور زرداری تو گلی بنی پہ پیر ہی نہیں رکھتا. وہ تو اب جو بچا کھچا وہ جو سندھ کا پیڈسٹل ہے وہ ضائع نہیں کرے گا. اس طرح کا وہ رسک لے نہیں سکتے نا. 2-3 مصیبتیں انہوں نے کر پئی ہیں. لیکن آپ اپنی لیڈرشپ کو مشاہدہ کریں. یہ جو آج کل آپ سے باتیں ہو رہی ہیں نا، وہ آج میں ایک دوست سے کہہ رہا تھا کہ اب احمدی پاکستان میں وہ نہیں رہے جو بیعت شدہ احمدی ہوتے ہیں، وہ جن کے حقوق کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، وہ جن کے بچے مروا کے اس کے بعد ان کا کسی نے پوچھنا نہیں ہے، وہ جن کی عزتیں عصمتیں لٹ جانے کے بعد ان کے پرچے نہیں درج ہونے، وہ جن کو قحط پڑھنا ہے تو ان کی خیر خبر کسی نے نہیں لینی، وہ جن کی تعلیم کے وسائل ان کے پاس موجود نہیں ہیں اور ان کو اسکول اویلیبل نہیں ہیں، وہ جو بیمار ہیں تو ان کے پاس ہاسپٹل اور دوائی دارو کی کوئی سہولت نہیں ہے، جن کو سیلاب تھپیڑے ماریں تو ان کے لیے ہیلپ کے لیے کسی نے نہیں پہنچنا، وہ سارے احمدی ہیں اب حق تلفی کے لحاظ سے. اور وہ مرزا طاہر احمد صاحب چوتھے امام جو ہیں ان کی ایک نظم ہے، کسی دن پوری پڑھ کے سنا دوں گا، لیکن اس کا عنوان ہے اجنبی غم. اس میں وہ آگے چل کے درمیان سے آگے جا کے ایک قطعہ اس میں آتا ہے کہ کوئی مذہب ہے سسکتی ہوئی روحوں کا نہ رنگ، کوئی مذہب ہے سسکتی ہوئی روحوں کا نہ رنگ، ہر ستم دیدہ کو انسان ہی پایا ہم نے، اور بن کے اپنا ہی لپٹ جاتا ہے روتے روتے، غیر کا دکھ بھی جو سینے سے لگایا ہم نے. بات یہ ہے کہ جب اور یہ اس کیفیت کو ایک زمانے میں ہم ابھی اس وقت بہت بچپنا تھا، لیکن وہ نظم ہم نے بھی جلسہ سالانہ کے اس میں بیٹھ کے سنی ہوئی ہے، اور اس میں جیسے بچوں کو شوق ہوتا ہے نعرے مارنے کا، تو وہ میرے دادا اور نانا دونوں بیٹھے ہوئے تھے، تو میں ایک آدھ تو ایسے ہی نعرہ جڑ دیا ہوگا. تو وہ اس کے بعد ابھی یہ شعور نہیں تھا کہ یہ شعر میں یا اس کے اندر جو بات کی گئی ہے وہ اب نعرے کے قابل تھی یا نہیں. تو وہ ابھی ان کے منہ سے مصرع نکلا تو ادھر سے نعرہ تکبیر شروع ہو گیا. بچے تو ایسے ہی کرتے ہیں وہ سب جگہ پہ. تو اس کے بعد مجھے یاد ہے وہ میرے نانا یا دادا دونوں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ میرے ایسے پکڑ کے کہتے ہیں تینوں اسی دساں گے جتنے نعرہ مارنا ہویا، تو اپنے آپ نہیں مارنا. تو اس کے بعد پھر وہ جب ایسی جگہ آئی تو خیر وہ ایک کیفیت تھی جس کا وہ پورا جلسہ گاہ اور وہ سارا وقت آج تک یاد ہے، حافظے میں بھی اور کیفیات میں بھی اور روح میں بھی. اس میں بھی ایک شعر تھا کہ کم مایہ ہیں پر قدرت نے ہمیں احساس کی دولت بخشی ہے. کم مایہ ہیں پر قدرت نے ہمیں احساس کی دولت بخشی ہے، ہر آنکھ سے آنسو پونچھیں گے، دکھ بانٹیں گے سب انسانوں کا. تو ایز این احمدی یہ تو بہرحال ذمہ داری ہے، وہ چاہے دنیا کے کسی خطے میں ہو اور پاکستان میں ہو تو وہاں پہ تو ہے ہی. دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت جو پرسان حال اور قسم و پرسی والی جو حالت ہوگی جب پبلک کی، اور جو اس کی طرف اب کوئی دور نہیں ہے، وہ اب بالکل سامنے نظر آ رہی ہے وہ صورتحال، اس کے لیے اب انرجی جو ہے وہ صرف اس بات پہ خرچ کرنے کے لیے کم از کم میرے پاس تو نہیں ہے کہ یہ روز ایک جھوٹ بولیں اور میں ان کے جھوٹ کے اوپر تبصرہ کرنے بیٹھ جاؤں، یا یہ ایک ایسی کیلکولیٹڈ غلط پلاننگ کریں جس کے نتیجے میں پبلک کو کچھ بھی حاصل نہ ہو، صرف ان کی خاندان کو کچھ حاصل ہونا ہو، اور میں یا اس پہ خود امیدیں لگائے بیٹھ جاؤں، یا جو امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں
ان کو پلیز کرنے کے لیے یہاں سے کچھ گفتگو شروع کر دوں، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ قوم بھوکی مر رہی ہے، اور سب سے جس افسر کی کم حیثیت سمجھی جاتی ہے وہ زراعت افسر ہوتا ہے۔ یعنی جو محکمہ زراعت میں ہوتا ہے تو کہتے ہیں وہ تو محکمہ زراعت تھے۔ یہ محکمہ زراعت وہ والا نہیں ہے جو ان دنوں انٹروڈیوس ہوا ہے ایجنسیوں کے لیے، سچ مچ میں جو، کیونکہ وہاں اس کے لیے اگر آپ یعنی یہ وہ میں نے ایک لسٹ رکھی تھی، اور وہ 50 نہیں 100 سینکڑوں اس میں مسائل ہیں جو آدھے سچ، پونے سچ، گنجے کانے سچ اور لولے لنگڑے سچ کی بھینٹ چڑھے ہوئے ہیں ہمارے معاملات وہاں پر۔ اور وہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ آپ کو ٹھیک کر کے دیں گے، ان سے ابھی وہ سیدھا سچ نہیں بولا جا رہا۔ نہ سیاستدان نے یہ سچ بولنا ہے کہ ہم نے ہمارے تاریخ میں پیچھے جائیں تو کہاں سے ہم نے ظلم کرنے اور گند کرنے شروع کیے تھے، ہم وہاں سے ٹھیک کریں گے۔ ہونے وہیں سے ہیں، اس سے پہلے نہیں ہونے۔ نہ آرمی یہ سچ، آرمی ویسے کس حیثیت میں آ کے تو سیدھا آگے ایک دن آ کے وہ قوم کو خطاب کر دیں کہ جی ہم نے فلاں فلاں کام کیے تھے، ایسے ایسے ہم نے دخل دیا کرتے تھے پہلے، اس کو ہم نے اپنے پے رول پہ لیا تھا، اب ہم آئندہ نہیں کریں گے، یہ ویسے ہی رہیں لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے۔ یہ اب ہونا ہے تو یہ دونوں طرف سے اکٹھا ہونا ہے یہ کام، یہ دونوں کیا بلکہ تینوں سٹیک ہولڈرز بیٹھیں گے اس میں۔ اب سیاستدان بھی بیٹھیں گے اس میں، اب افواج بھی بیٹھیں گی، اور اس میں پبلک بھی آئے گی۔ اور یہ اچھی طرح یعنی مدانی چلنے کے بعد مکھن اوپر آنا ہے، ابھی نہیں، ابھی تو گند پڑنا ہے۔ ابھی اس میں وہ پھوڑے کو چیرا دینا ہے۔ چیرا دینے سے پہلے جس وقت تک آپ نے پھوڑے کے اندر طاہر اشرفی اور فضل الرحمان پال کے رکھے ہوئے نا، یہ گند جب تک نہیں نکلے گا، کیونکہ بتانا پڑے گا نا آپ کو کہ ان کے کریڈینشل تو کوئی نہیں تھے، پھر ہم ان کو لائے کیوں تھے، انہوں نے کرنا کی سی۔ تو جب پہلے وہ سچ بتائیں کہ آپ نے ان کو پہلے اپنے پے رول پہ لیا کیوں تھا۔ آپ نے ان کو لیا، آپ دونوں کو آرمی نے لیا، ہون بندوق ہونا گوڑے تو ان دیں دے نا۔ اب چاہے وہ للکارے فضل الرحمان مارے، چاہے وہ نواز شریف مارے، ہون نہیں ہو دیں دے۔ اس واسطے نہیں دیں دے کہ بدنیتوں میں لڑائی ہوئی ہو تو جو نیچے دبا ہوا ہے وہ اوپر آیا تو انہیں بھی بہت بری کرنی ہے، اور اس کا ایک تجربہ پہلے ہو چکا ہے۔ دیکھتے دیکھتے یہ روز ٹاک شوز پہ بیٹھ جاتے تھے کہ لال مسجد جو ہے اس نے ریٹ کو چیلنج کر دیا ہے، اب پاکستان کی ریٹ نہیں بچی ہے، اب اسلام آباد پہ قبضہ اگر ہو گیا ہے کون بچائے گا۔ مشرف سٹنگ پریزیڈنٹ تھا، شجاعت حسین بھی ٹرائیاں کر کے بہ گیا، سارے اپنی اپنی کوششیں کر کے دیکھ چکے ہیں۔ مولوی عزیز تے وہ پیو تے وہ برات انہاں کیا خبردار نیڑے نہ آوے جی ساڈے، وہ اٹھا لیتے تھے G6 میں سے اور کہتے تھے پرچہ بھی نہیں دینا۔ جب یہ حالت تھی اس وقت ہر لحاظ سے کوشش کر کے، پھر پہلے فائر بھی ادھر سے ہوا، رینجرز کا آپ کا پہلا کرنل ادھر سے فائر سے شہید ہوا۔ اس کے بعد جو ہوا تو پھر جب ٹسوے بہانے والے آئے جی وہ اتنے بچے مار دیے جی، وہ سارے ٹریش میں بلڈوزر کے ذریعے ساری ہماری دفینیں ہو گئی ہیں جی، انج ہو گیا تو ہو گیا، وہ حامد میر میں وہ یاد آ گیا۔ پھر اس کے بعد لال مسجد کا پرچہ ہوا، پھر یہ ہوا۔ وہ ان کا ایکس آرمی چیف آپ لوگ 4-5 دن چک شہزاد 4-5 مہینے رکھنے کے بعد پھر پھانسی دینے کے لیے تیار تھے نا آپ۔ تو جناب اب یہ دو طرف کی لڑائی ہے، اس میں ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ سچ بولنا ہے تو اب پورا بولنا ہے، ادھے سچ نہ کام نہیں چلنا۔ ہم عام پبلک کے لیے وہ سچ بتاتے رہیں گے کہ جو یہ نہیں بول رہے، اور اس لائن پہ ٹیون کرنے کے لیے کوشش جاری رکھیں گے کہ جب یہ چھتیں اڑیں، جب یہ ستون گریں تو آپ کہاں کہاں ہوں اس وقت، جب یہ آپ کے اوپر نہ آ کے گرے سب کچھ۔ انسان بچ جائیں، زمین ادھر ہی ہے خدا کی، اور ہیومن سٹف محفوظ رہ جائے، پھر دیانتداری سے اس ملبے سے سب کچھ دوبارہ کھڑا کرنا پڑے گا۔ اللہ توفیق دے، اور اب اسی طرح کی سننے پڑیں گی آپ کو باتیں۔ اب ہم ان پہ ٹیون نہیں ہوں گے، وہ ہم پہ ٹیون ہونا چاہیں تو ہو جائیں۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔